अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आपके पेश नज़र हैं हज़ारा मोटरवे के खूबसूरत नज़ारे और साथ ही हम बात करेंगे डिप्रेशन और एंग्जाइटी के मसाइल पर, जो कि आज के इस दौर के मुआशरे में आम होते चले जा रहे हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक तकरीबन हर एज के लोग इसमें मुब्तला दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो जान लें कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस बज़ाते खुद कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से आप मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो सकते हैं या फिर किसी और जिस्मानी बीमारी की वजह से आप इसमें मुब्तला हो सकते हैं। क्योंकि डिप्रेशन का ताल्लुक नुकसानदेह बैक्टीरियाज और जर्म्स वगैरह से नहीं होता, बल्कि डिप्रेशन का ताल्लुक इंसानी कैफियत, इंसानी नफ्सियात, इंसानी ख्वाहिशात, उसके तबी मेलान, उसके सोचने समझने के अंदाज़, उसके ज़िंदगी में रोनुमा होने वाले वाक़यात और दीगर हालात से होता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस की बुनियादी वजूहात पर अगर गौर किया जाए तो आपको अंदाज़ा होगा कि इंसानी रवैये, इंसानी नफ्सियात, ताल्लुकात और इंसान की आदत और मिजाज किस तरह से बाइस बनते हैं डिप्रेशन के। अभी हम डिप्रेशन की बेसिक वजूहात पर बात करते हैं और साथ ही उस डिप्रेशन से निकलने की कुछ तजावीज़ पर भी बात करूँगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, कोई बात ऐसी लगे जो आपको पसंद आए, आपके दिलो दिमाग को छू जाए, तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें वीडियोस को, और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे माशरे में अमूमन ऐसे डिप्रेशन ज़्यादा लोग नज़र आते हैं जिनके डिप्रेशन का ताल्लुक़ उनके गुज़रे हुए माजी से होता है। माजी में या तो उनके साथ कुछ ऐसा बुरा हो चुका होता है जो उनके जहन से नहीं निकलता और उन्हें डिप्रेशन में मुब्तला किए रखता है, या फिर वो खुद किसी के साथ बुरा कर चुके होते हैं। और ऐसा भी होता है कि माजी में किए गए गुनाह, गलतियाँ, हमाकतें या ऐसे जराइम जो इंसान की ज़िंदगी पर अपने गहरे असरात छोड़ जाते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ वो दौर तो पीछे रह जाता है, लेकिन उन असरात की वजह से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। माजी से मुतल्लिका किसी भी किस्म के डिप्रेशन से निकलने के लिए तजवीज़ ये है कि आप हफ्ते में 1 से 2 बार कुछ वक्त सिर्फ़ अपनी ज़ात के साथ गुजारें। अकेले में अलग किसी पुरसकून जगह पर बैठ जाएं और पूरी होशमंदी के साथ अपने आप से गुफ्तगू करें, अपने आप को खुद समझाएं। आप खुद को समझाएं कि जो कुछ भी हो चुका वो माजी में था और माजी गुज़र चुका। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो उसे भुलाने की कोशिश करने या बार बार याद करने की बजाय बेहतर है कि आप उसे माफ़ कर दें। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी के साथ जिसने बुरा किया है या जो बुरा हुआ है उसने ज़िंदगी पर बहुत असरात छोड़े हैं, तो आप कोशिश में लग जाएं उन असरात से बाहर आने की। जब आप उन असरात से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो ये कोशिश भी आपको डिप्रेशन से बाहर निकालेगी। अगर आपने खुद किसी के साथ बुरा किया है तो आप उस अपनी बुराई को या अपनी गलती को एनालाइज़ करें। आप खुद आगे बढ़कर उस इंसान से माफ़ी मांग लें, हो सके तो उस की तलाफ़ी करें, अज़ाला करें। इससे भी आपको ज़हनी सुकून मिलेगा, आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। अगर माजी में किए गए गुनाह या जराइम पछतावे की मानिंद आपको डसते हैं, तंग करते हैं, डिप्रेशन देते हैं, तो आप सोचें कि वो रब जिसने आपको पैदा किया है वो अपने बंदे के समंदर के झाग के बराबर के गुनाह माफ़ करता है। और ये तब मुमकिन है जब बंदा अपने गुनाहों, अपने जराइम, अपनी गलतियों पर पूरी तरह नादिम होकर, शर्मिंदा होकर और सच्ची तौबा की नीयत के साथ अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तरफ रुजू करता है। लिहाजा अपनी आइंदा की ज़िंदगी में गुनाहों और बुराइयों से बचते हुए अच्छी अच्छी नीयतों के साथ नेकी और खैर के कामों की तरफ राग़िब हो जाएं। जब इंसान बामकसद नेक काम करने में लग जाता है तो उसका रुझान जो है इन्हीं कामों की तरफ हो जाता है और बुराई की तरफ उसका जहन माइल नहीं होता। दरअसल बुराइयां और फजूल काम फ़ारिग और फुर्सत के औकात की पैदावार होते हैं। जब आप अपना वक्त अच्छे और बामकसद कामों में सर्व करेंगे तो इन कामों के लिए टाइम नहीं बचेगा। और इसमें कोई शक नहीं कि इंसान जब नेकी और खैर वाले बामकसद काम करने में खुद को मसरूफ़ कर लेता है तो इससे उसको ज़हनी रिलैक्सेशन मिलती है, कल्बी सुकून मिलता है। आप आज ही से खुद को किसी नेक और बामकसद काम में मसरूफ़ कर लें। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका डिप्रेशन जो है वो रिलीज़ हो रहा है। इसी तरह माजी में की गई अपनी गलतियों और हमाकतों से सबक सीखिए, आइंदा ज़िंदगी में उन्हें मत दोहराएं। अगर आपको कुछ धोखे मिले हैं तो वो धोखे दोबारा मत खाइए। हर मुमकिन हद तक खुद को गलतियां करने से बचाएं
اور اپنی سمجھداری، عقلمندی، شعور کو مکمل طور پہ پوری طرح استعمال کرتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھیں، کیونکہ یہ بھی ایک قدرتی سا عمل ہے کہ جب انسان اپنے معاملات میں دانائی اور سمجھداری سے کام لیتا ہے تو ڈپریشن سے بچا رہتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے ڈپریشن کا تعلق ان کی زندگی میں آنے والی محرومیوں، ناکامیوں اور نقصانات سے ہوتا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم پوری دنیا کے لوگوں کو جانتے ہوں یا ان کے حالات زندگی کو جانتے ہوں، لیکن ہمارے ارد گرد جتنے بھی لوگوں کو ہم جانتے ہیں یا ہمارے اطراف میں جتنے بھی لوگ ہیں، اگر ان سب کی زندگیوں پر غور کریں، ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں، تو آپ کو کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ملے گا جس کی زندگی محرومی، ناکامی اور نقصان سے خالی ہو۔ اور ہمارے اطراف میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ان ناکامیوں، محرومیوں اور نقصانات کو سر پہ سوار نہیں کرتے، ان کی بہت زیادہ ٹینشن نہیں لیتے، بلکہ اپنی زندگی میں اس طرح مصروف اور مشغول ہو جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور انہی لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں بہت زیادہ ناکامیاں ملتی ہیں، جنہیں زندگی میں کوئی ایسے دھکے پڑتے ہیں وہ مکمل طور پر گر جاتے ہیں، لیکن وہ ایک نئے عزم، نئے حوصلے اور ہمت کے ساتھ اٹھتے ہیں اور پھر ایسے کامیاب ہوتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، ان کی قسمت پر رشک کیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ ان کی قسمت پر رشک کرتے ہیں، انہیں دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، انہی لوگوں میں سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذرا سی ناکامی، محرومی اور نقصان کو سر پہ سوار کر لیتے ہیں اور اسی کا روگ پال کے بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی زیادہ تر شکوہ کے نظر آتے ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، اپنے حالات سے، اپنے رشتوں سے اور خود اپنے آپ سے، اپنی تقدیر سے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خام خواہ کا ڈپریشن پال لیتے ہیں۔ بعض اوقات ناکامی، محرومی یا نقصان کا تعلق انسان کی اپنی خواہشات، سوچنے سمجھنے کے انداز یا اپنے اعمال سے ہوتا ہے۔ وہ ایسے کہ بعض اوقات ہماری خواہشات بہت بڑھیا ہوتی ہیں، ہم اپنی خواہشات کو بہت بڑھا لیتے ہیں، لیکن ہم اتنے محروم نہیں ہوتے جتنا اپنی خواہشات کی وجہ سے خود کو محروم محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح کامیابی کے لیے ہماری وہ اہلیت یا ہماری وہ سٹرگل نہیں ہوتی جو کامیابی ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، تو جب ہمیں ویسی کامیابی نہیں ملتی تو ہم ناکامی کو خود پہ سوار کر لیتے ہیں۔ بہرحال ناکامی اور محرومی کے ڈپریشن سے باہر آنے کے لیے سوچئے کہ ہر کامیابی کے پیچھے ناکامی ہے، ہر پایابی کے پیچھے محرومی ہے اور ہر فائدے کے پیچھے کوئی نہ کوئی نقصان بھی ہے۔ انسان کی زندگی میں کوئی بھی جانی یا مالی یا جیسا بھی نقصان ہوتا ہے، مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ بہت زیادہ اس کا سوگ منایا جائے۔ اگر ہم غور کریں تو اگر کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو ہمارا دین ہمیں 3 دن سوگ کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں مگن ہو جائیں، اپنے روزمرہ کے کام نپٹائیں، اور کام نپٹاتے ہوئے ضروری نہیں کہ ہم ڈپریشن میں مبتلا رہیں۔ لہٰذا نقصان جانی ہو، مالی ہو، اس کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ کوئی بھی نقصان ہو اس پر پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے ڈپریشن سے خود کو ریلیز کریں اور روزمرہ کی زندگی میں خود کو مصروف کر لیں۔ یہاں پہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ انسان کو اپنے اصل اور حقیقی فائدے اور نقصان سے آگاہی ہو جائے، اس کو پہچان ہو جائے، تو وہ بہت حد تک نقصانات سے بچ جائے۔ ہمیں اپنے ظاہری نقصان، مالی، جانی اور دیگر کوئی قیمتی چیز ہماری ضائع ہو گئی ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کچھ بھی ہے، وہ تو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اپنے اعمال کے نقصان ہمیں نظر نہیں آتے۔ اعمال کے نقصان یہ ہیں کہ اگر ہمارے پاس دنیا کی ہر آسائش ہے، مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر کسی انسان کی زندگی صرف اور صرف گناہوں میں گزر رہی ہے، اسے نیکیوں اور اچھائیوں کا کچھ عطا پتہ ہی نہیں، تو یہ انسان اپنی زندگی کو مکمل خسارے میں ڈالے ہوئے ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان بظاہر غریب ہے، تنگ دست ہے، مفلس ہے یا مصائب کا شکار ہے، تو دیکھنے والے کو نظر آئے گا کہ اس کی زندگی نقصانات میں ہے، لیکن اگر وہ انسان پرہیزگار ہے، نیک ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، تو یقین جانیں وہ حقیقی کامیاب انسان ہے، کیونکہ نیک اور خیر والے کام، اچھائیوں والے کام انسان کو ذہنی سکون اور قلبی راحت دیتے ہیں، جس سے وہ اس دنیا میں بھی مطمئن رہتا ہے اور آخرت میں بھی اپنے لیے خیر کما لیتا ہے۔ لیکن جو گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں لوگ، وہ ہمیشہ ڈپریشن، انگزائٹی یا سٹریس کا بھی شکار رہتے ہیں۔ اس طرح انہیں دنیا کی راحتیں بھی اس طرح سے محسوس نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے، اور وہ اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ در حقیقت انسان کی بدعمالیاں بھی اس کے لیے ڈپریشن اور انگزائٹی کا باعث بنتی ہیں۔ اسی سے متعلقہ
ایک اور طرح کا ڈپریشن ہماری سوسائٹی میں پایا جا رہا ہے، وہ ہے حسد کا ڈپریشن۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو دوسروں کی کامیابیاں، دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان کا حسد کرنا یا جلنے کرنے کی عادت اس قدر مستقل ہو جاتی ہے کہ ان کو ڈپریشن میں لے جاتی ہے۔ اور آپ کو اپنے اطراف میں ایسے بہت سارے لوگ نظر آئیں گے جن کے اپنے پاس بہت کچھ ہے، اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن دوسروں سے وہ حسد میں مبتلا رہتے ہیں اور دوسروں کی کامیابیاں، خوشیاں دیکھتے ہوئے وہ اپنے پاس موجود نعمتوں کو مکمل بھول جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے سب سے پہلے میں یہی تجویز کروں گی کہ جب آپ کو کسی کی کامیابی، کسی کی خوشی حسد میں مبتلا کرتی ہے تو آپ سب سے پہلے اپنی کامیابیوں پہ غور کریں، اپنی زندگی میں موجود اللہ کی نعمتوں کی طرف نظر دوڑائیں اور اپنی خوشیوں پر بھی نظر ڈالیں، اور سوچیں کہ ہر خوشی یا ہر چیز ہر انسان کو ہر وقت اویلیبل نہیں ہے۔ جس طرح آپ خوشیوں کے خواہ ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں کامیابی آئے، خوشی آئے، اسی طرح ہر انسان کی خواہش ہے، ہر انسان کی خوشی مختلف ہے۔ آپ کے پاس کسی اور طرح کی خوشی ہے تو دوسرے کے پاس کسی اور طرح کی ہوگی، اسی طرح آپ کی کامیابی اور طرح کی ہے تو کسی کی اور طرح کی ہوگی۔ آپ کے پاس گھر کسی اور طرح کا بنا ہوا ہے، آپ کی خواہش کے مطابق کسی اور نے اپنی خواہش کے مطابق گھر بنا لیا۔ حسد کے ڈپریشن سے آپ خود ہی خود کو نکال سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ کسی کی خوشی میں حسد محسوس کریں تو آپ اس حسد سے خود کو باہر نکالتے ہوئے عملی طور پر اس کی خوشی میں شریک ہو جائیں، اس کو اس کی مبارکباد دیں، دوسروں کی کامیابی اور خوشی کے موقع پر ماشاء اللہ بولیں، جو کہ آپ اپنے لیے بھی یقینی طور پر پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسروں کے لیے بھی سوچیں کہ وہ بھی آپ کی طرح اپنی زندگی میں کامیابیاں چاہتے ہیں۔ اپنی سوچ کا انداز بدلیں تو آپ حسد کے ڈپریشن سے باہر نکل آئیں گے۔ اب ہم ان لوگوں کے ڈپریشن کا ذکر کرتے ہیں جو اوور تھنکنگ کا شکار ہیں۔ بہت سارے لوگ زیادہ سوچنے کی وجہ سے ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر چیز کو لے کر بہت زیادہ سوچتے ہیں، دوسروں کے رویوں کے بارے میں، اپنی زندگی کی ناکامیوں کامیابیوں کے بارے میں، اور بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں ہر چیز، ہر بات کے لیے۔ کوئی بھی انسان جب اوور تھنکنگ کرنے لگ جاتا ہے، ہر معاملے میں ضرورت سے زیادہ سوچتا ہے اور اس کو سوچنے کی عادت پڑ جاتی ہے ہر چیز کو لے کر، تو ایسے لوگ عمومی طور پر ہر معاملے کے اندر نیگیٹو باتوں یا نیگیٹو چیزوں کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ ایسے لوگ کامیابی سے پہلے ناکامی کا سوچتے ہیں، حاصل کو نظر انداز کرتے ہیں، لا حاصل کو سوچتے رہتے ہیں، پانے سے پہلے کھونے کے خوف میں مبتلا ہوئے رہتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ پھر زندگی میں آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ اوور تھنکنگ کا جو ڈپریشن ہے وہ انسان کو ذہنی امراض میں مبتلا کر دیتا ہے، جیسے کچھ لوگ اس مرض میں حواس باختہ ہوئے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں بھولنے کی عادت بڑھنے لگ جاتی ہے، اسی طرح سوچنے سمجھنے یعنی چیزوں کو اتنا سوچ سمجھ کے کرنا جتنا کہ ضرورت ہے وہ صلاحیت ان کی کم ہو جاتی ہے۔ بعض معاملات میں بنا سوچے سمجھے یہ جلد بازی سے کام لیتے ہیں، اور بعض معاملات کے اندر یہ بالکل ہی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آخر میں کچھ ایسی تجاویز دینا چاہوں گی جو ہر طرح کے ڈپریشن، انگزائٹی یا سٹریس سے نکالنے کے لیے بہت زیادہ مددگار ہیں اگر آپ ان پر عمل کریں۔ سب سے پہلے تو خود کو 5 وقت کا نمازی بنائیں۔ فجر سے لے کر عشاء تک سبھی نمازیں پورے شوق سے، دل جمی سے اور عاجزی سے ادا کیا کریں۔ نماز انسان کا تعلق رب سے جوڑتی ہے، اور جب انسان رب سے جڑنے لگ جاتا ہے تو دنیاوی ڈپریشن اس کا پیچھا چھوڑنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ پہلے دن 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں تو دوسرے دن اس کی تعداد 7 دفعہ کر دیں، اگلی دفعہ 11 دفعہ کر دیں، اسی طرح بڑھاتے جتنا زیادہ آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں پڑھا کریں۔ فرض عبادات کے ساتھ اپنی زندگی میں کچھ نفلی عبادتیں بھی شامل کر لیں، صدقہ خیرات دیا کریں۔ یہ کچھ روحانی علاج ہیں ڈپریشن اور سٹریس سے باہر نکلنے کے لیے، جو کہ سب سے زیادہ پاورفل اور با اثر ہیں۔ اگر آپ روحانی علاج پر توجہ دیں گے تو یقیناً کامیاب ہوں گے۔ روحانی علاج یعنی عبادات کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے اعمال میں بھی تبدیلی لانی ہوگی۔ آپ سب سے پہلے خود کو فارغ رکھنا چھوڑ دیں، فرصت کے اوقات کو کم سے کم کریں، زیادہ تر خود کو مصروف رکھا کریں۔ چاہے کوئی کام ایسا ہی ہے جس کا آپ کو کوئی مقصد نظر نہیں آ رہا لیکن وہ ایک اچھا کام ہے، شرعاً جائز ہے، تو اسی کام میں آپ مصروف ہو جائیں۔
اگر کرنے کے لیے آپ کے پاس اپنا کوئی کام نہیں تو اپنے بہن بھائی کا کوئی کام کر دیں، والدین کا کوئی کام کر دیں، نہیں تو اپنے ہمسائے کا کوئی کام لے کے کرنا شروع کر دیں، یعنی خود کو ہمہ وقت مصروف رکھنے کی کوشش کریں۔ اتنا مصروف رکھیں کہ مصروفیت آپ کو تھکا دے، تھکاوٹ آپ کو نیند میں مبتلا کرے گی۔ جب آپ تھکنے کے بعد سو جائیں گے تو ڈپریشن لینے کا وقت نہیں رہے گا۔ اس کے بعد اپنے اخلاقی رویے کو درست کریں۔ اپنے والدین کے ساتھ انسان کے اچھے رویے کے سب سے زیادہ حقدار اس کے والدین ہوتے ہیں۔ اس میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے اچھے رویے کے حقدار ہوتے ہیں، اولاد، بہن بھائی، ان رشتوں سے جب باہر نکلیں تو آپ کے ہمسائے آپ کے اچھے سلوک کے حقدار ہیں، آپ کے دوست احباب اور دیگر آپ کی زندگی میں جو بھی ملنے ملانے والے لوگ ہیں، یا اگر کوئی راہ گیر ہے جس سے آپ اپنی ایک مسکراہٹ سے بھی نواز دیں گے تو یہ بھی عمل خیر ہے اور اس سے بھی آپ کو ایک خوشی محسوس ہوگی۔ دوسروں سے اچھے رویے، اچھے تعلقات بھی انسان کو ڈپریشن سے باہر لے آتے ہیں۔ اسی طرح روزانہ خود کو تھوڑا سا وقت لازمی دیں۔ یہ وقت جو آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں اس میں آپ ایکسرسائز لازمی کریں، اور ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو تھوڑا تیار کریں، صاف ستھرا رکھا کریں، تھوڑا سا وقت اپنی اوپر اپنی شخصیت کو دیا کریں، خود کو بنانے سنوارنے میں بھی یہ بھی ایک اچھا عمل ہے تازگی محسوس کرنے کے لیے اور خود کو ڈپریشن یا سٹریس سے باہر نکالنے کے لیے۔ میری دی گئی ان تجاویز پہ عمل کریں، عملی طور پہ ان کو اپنی لائف میں شامل کریں، آپ لازمی اس کے فائدے پائیں گے اور خود کو ڈپریشن سے ریلیز ہوتا محسوس کریں گے۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، فرینڈس اینڈ فیملی میں شیئر کریں۔ اگر میری گائیڈنس کے لیے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔